बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। भारत को इस वक्त एक बहुत बड़ी सिफारती सुबकी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है कि उसने मकबूजा कश्मीर के इलाके श्रीनगर में G20 कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। इस कॉन्फ्रेंस में इस मुतनाज़ा इलाके की वजह से चीन शिरकत से पहले ही इनकार कर चुका है। अब तक की इतलात के मुताबिक सऊदी अरब और तुर्की ने भी इस कॉन्फ्रेंस के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई हुई है। मिस्र के हवाले से और इंडोनेशिया के हवाले से भी कुछ इस किस्म की खबरें हैं, क्योंकि इंसानी हुकूक की बदतरीन पामाली वाला ये इलाका है और 2019 में इसकी खुसूसी हैसियत को भारत ने ख़त्म किया था और भारत अब इस मुतनाज़ा इलाके में ये कॉन्फ्रेंस करवा के पूरी दुनिया को ये साबित करना चाहता है कि यहाँ पर अमन है और यहाँ हालात तब्दील हो गए हैं। हालांकि इसी इलाके के बारे में और इसी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर शदीद तनकीद करते हुए अब से कुछ रोज़ कबल अक़वाम मुत्तहिदा के अक़लियतों के लिए स्पेशल रिपोर्टर ने जिन अल्फाज का इजहार किया है वो यकीनी तौर पर पूरी दुनिया की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। स्पेशल रिपोर्टर का कहना है कि कश्मीरी मुसलमानों के जमहूरी और इंसानी हुकूक को डिनाई करके ये कॉन्फ्रेंस की जा रही है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियां जारी हैं, वहां पर कत्ल हो रहा है, टार्चर, रेप्स, मावराए कानून कत्ल हो रहे हैं और G20 ममालिक अगर इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हैं तो गोया वो भारत को मजीद मजालिम का जवाब पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इस पर भरपूर एहतजाज किया है और दुनिया भर अब इसकी तरफ, इस कॉन्फ्रेंस की तरफ देख रही है, इस मुतनाज़ा कॉन्फ्रेंस की तरफ देख रही है और इसकी हैसियत को अब ऐसा लग रहा है कि ये मुतनाज़ा ही बनने जा रही है, बल्कि मुतनाज़ा हो चुकी है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच गए हैं। वो 3 रोज़ तक वहाँ पर क़याम करें, कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती करेंगे और ये डिप्लोमेटिकली एक बहुत बड़ा इक़दाम है जो पाकिस्तान ने भी लिया हुआ है और पाकिस्तान पूरी दुनिया से ये बात कर रहा है। आज अपने इस प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे कि ये जो मुतनाज़ा इलाका है, इसमें ये जो एक मुतनाज़ा कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इसकी क्या लीगैलिटी होगी। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं साबिक सफ़ीर हैं मोहतरमा नायला चौहान, आपको खुश आमदीद कहते हैं नायला साहिबा। हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर जनाब डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। डॉक्टर साहब, आपको भी गुफ्तगू में खुश आमदीद कहते हैं। लेकिन आज हमने अपने इस खुसूसी प्रोग्राम में मुज़फ़्फ़राबाद में भी एहतमाम किया हुआ है, वहाँ पर कश्मीरी क़यादत भी मौजूद हैं और हमारे नुमाइंदे राशिद याकूब वहाँ पर मौजूद हैं जो वहाँ पर कश्मीरी क़यादत से भी बात करेंगे। ओवर टू यू राशिद याकूब। जी जावेद साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है कि श्रीनगर में जो भारत ने ड्रामा रचा रखा है, G20 के नाम पे कॉन्फ्रेंस आने जा रही है, उस हवाले से आज़ाद कश्मीर और पूरी जो कश्मीरी कौम है वो दुख की कैफियत में मुब्तला है और श्रीनगर में आज से ही वहाँ हड़तालों का सिलसिला जारी है, पूरा श्रीनगर बंद है। और अगर इधर देखें तो आज़ाद कश्मीर में आज वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब दौरे पे हैं मुज़फ़्फ़राबाद में और मुज़फ़्फ़राबाद के इस सब्ज़ाज़ार में हम मौजूद हैं। यहाँ मेंबरान असम्बली आज़ाद कश्मीर भी मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ जमातों के सरबराहान भी हैं और इस वक्त मेरे साथ माजिद खान साहब जो मेंबर असम्बली हैं, इनसे बात करेंगे कि ये कैसे देख रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के दौरे को और जो G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है, दुनिया को मैसेज ये क्या दे रहे हैं। क्या कहेंगे माजिद साहब इस सारी सूरत हाल पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को रियासत के बेस कैंप में आमद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। गुजारिश मेरी ये है कि हम हिंदुस्तान से कभी भी कोई खैर की तवक्को नहीं रखते और ख़ासकर जब से हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी हुकूमत आई जिसने रियासत की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए अपना रोल प्ले किया। नरेंद्र मोदी कोई नया फेस नहीं है दुनिया के सामने, अगरचे वो अपना चेहरा दुनिया के सामने पेश कर रहा है कि वो अमन का दाई है, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो गुजरात के बुचर के नाम से भी वही मशहूर था। और दूसरी जब इलेक्शन टेन्योर उसने जब लड़ने के लिए गया तो उसने अपनी कौम को एक कमिटमेंट दी कि मैं रियासत की डेमोग्राफी को चेंज करूंगा और उसने आते साथ ही 370 और 35A के अंदर रद्द-ओ-बदल किया। ये एक सोचा समझा हिंदुत्व का वो प्लान था जिसको अमल दरामद कराने के लिए उसने कोशिश की दुनिया के सामने, लेकिन मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ। और G20 में मैं उन ममालिक को मुबारकबाद पेश करता हूँ, ख़ासकर चाइना को, जिन्होंने हिंदुस्तान के मुंह पे दिन की रोशनी में तमाचा मारा और उन्होंने उनको बताया कि नहीं, हम रियासत के अवाम के और उनके हक़ खुदरादियत के लिए उनके साथ खड़े। G20 का श्रीनगर में होना मेरे लिए सबसे अचंभे की बात यह है कि आज रियासत के बेस कैंप में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा आए हुए हैं। पाकिस्तान की सारी सियासी क़यादत आज़ाद कश्मीरियों के साथ खड़ी है, उनके कॉज के साथ कमिटेड है
اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو کرفیو اور سنگینیوں کے سائے کے اندر G20 کا انعقاد، میں سمجھتا ہوں کہ جو ممالک وہاں گئے ہیں، جن کے مندوبین وہاں گئے ہیں، اگر وہ وہاں ہیومن رائٹس کی وائلیشن کو دیکھیں، اگر وہ وہاں ماس گریوز کو دیکھیں، اگر وہاں پر لٹی عصمتوں کو دیکھیں، اگر ان جوانوں کو دیکھیں جن کو ہندوستان کی گولیوں نے نشانہ بنا کے ان کے والدین سے ان کو چھین لیا، اگر وہ یہ دیکھیں کہ جس کے عقوبت خانوں میں وہ آزادی کے متوالوں کو لے جا کے جو تشدد اور بربریت کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج شاید دنیا کی آنکھیں کھل جائے. یہ دنیا کی جتنے بھی آپ کے میڈیا کے بڑے چینلز ہیں، BBC نے، CNN نے، الجزیرہ نے، اور جتنے بھی بڑے چینلز ہیں، انہوں نے ہندوستان کا اصل چہرہ دنیا کو دکھانے میں کوئی دقیقہ فروگزش نہیں کی. میں سمجھتا ہوں کہ نریندر مودی کی یہ ایفرٹ بھی ناکام جائے گی، اور انشاءاللہ ریاست کے اندر سبز ہلالی پرچم لہرائے گا، اور پاکستان کا ترانہ بھی گونجے گا سری نگر کے اندر، اور پاکستان کا پرچم بھی لہرائے گا اس کی ہواؤں میں. بالکل انشاءاللہ. بڑا زبردست آپ نے ماجد خان صاحب پیغام دیا، آپ کا شکریہ. اور جو صورتحال چل رہی ہے کہ یہاں بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتیں یہاں موجود ہیں. حریت کانفرنس کا وفد بھی یہاں ملاقات کے لیے آیا تھا، ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں میاں وحید صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں. لائن آف کنٹرول پہ ان کا حلقہ ہے، ان سے بات کرتے ہیں. کیا میسج گیا ہے میاں صاحب لائن آف کنٹرول کے اس طرف؟ وزیر خارجہ نے جو دورہ کیا اور جو ہندوستان ہے، جو اس نے مکاری کی ہے، جو ایک ڈرامہ رچایا ہے سری نگر کے اندر، یہ اس دورے کے حوالے سے میسج کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے دن 3 روزہ دورے پہ چیئرمین پیپلز پارٹی جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں، ان کی آزاد کشمیر میں 3 دن کے لیے موجودگی بذات خود ایک پیغام ہے ہندوستان کے لیے، عالمی دنیا کے لیے، کہ کسی بھی اعتبار سے ہندو بنیا جو چال چلنے جا رہا ہے کہ ایک انٹرنیشنل ایونٹ کو ایک متنازع علاقے کے اندر منعقد کر کے وہ یہ باور کروانا چاہتا ہے کہ کشمیری اپنی تحریک حریت سے دستبردار ہو چکے ہیں یا وہ ہندوستان کے تسلط کو، جبر کو قبول کر چکے ہیں. میرا خیال ہے یہ ہندوستان کی بھول ہے، اور ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں جناب بلاول بھٹو زرداری کو، جو آج اپنے نانا اور اپنی والدہ ماجدہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی نقش قدم پہ چلتے ہوئے کشمیریوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے یہاں موجود ہیں. یاد رکھیے کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے، اور UNCIP ریزولوشن کے تحت اس کا فیصلہ ہونا بھی باقی ہے. ایسا قضیہ، ایسا مسئلہ جو اقوام متحدہ کی ایجنڈے پہ موجود ہے، انفینشڈ ایجنڈا ہے، اور ایک ایسا قضیہ، ایک ایسا مسئلہ جس نے ابھی حل ہونا باقی ہے، اور اس کا حل جو ہے، جس کو اقوام متحدہ کی عالمی برادری میں تسلیم کیا جا چکا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو کشمیریوں کی رائے کے مطابق استصواب رائے سے، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے ذریعے حل کیا جائے گا. ایسے مرحلہ پر ہندوستان نے ایک چال چلی ہے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کہ G20 کے ممالک جو ہیں ان کا یہ ایونٹ سری نگر میں کروانا چاہتا ہے. چنانچہ پاکستان کی جو ہمارا وکیل ہے، اس کی وابستگی کی دلیل ہے کہ وزیر خارجہ 3 روزہ دورہ پہ آج یہاں موجود ہیں. آج انہوں نے حریت کانفرنس کے لوگوں سے، مہاجرین آمدہ مقبوضہ کشمیر سے، ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز کے ساتھ یہاں میٹنگز کی. کل جناب وزیر خارجہ نے آزاد کشمیر کونسل اسمبلی، جو سب سے مقدس ادارہ ہے، منتخب ادارہ ہے، اس سے ایڈریس کرنا ہے اور کنڈیم کرنا ہے ہندوستان کی اس حرکت کو، اور عالمی دنیا کو یہ باور کروانا ہے کہ آپ جو حرکتیں کر رہے ہیں، اس طرح کشمیری اپنی اس بنیادی پیدائشی حق سے کسی طور پہ بھی دستبردار نہیں ہوں گے. ڈے آفٹر 23 کو باغ کے مقام پہ ایک تاریخی احتجاجی جلسہ منعقد ہونے جا رہا ہے، جس میں سرحد کے اس پار یہ پیغام دینا مطلوب ہے، وہ لوگ جو تحریک تکمیل پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ لوگ، وہ مائیں بہنیں جنہوں نے اپنی عصمتوں کی قربانیاں دی، اپنی جانوں کی قربانیاں دی، اپنی املاک کی قربانیاں دی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ شہر آباد کرتے ہیں، تو ہمارے ہاں تو مقبوضہ کشمیر کے اندر قبرستان آباد ہوئے ہیں. تو ایسے مرحلے پہ وزیر خارجہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں جو بیس کیمپ کا دارالحکومت ہے، ان کی یہ موجودگی بذات خود یہ پیغام ہے کہ مملکت پاکستان، ریاست پاکستان، پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز ارسپیکٹو آف اینی پولیٹیکل ڈفرینس،
हम सारे के सारे कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। वो कश्मीरियों की जो जदोजहद आज़ादी है उसको दामे दिरमे सुखने कदमे सपोर्ट करना चाहते हैं, और यही पैगाम ही दिया जा सकता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर, जो आज बड़े अहसन तरीके से जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी देने के लिए आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत में मौजूद हैं। बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त पैगाम भी दिया गया है। और हिंदुस्तान के अंदर जो इस वक्त तशवीशनाक सूरत हाल चल रही है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जिस तरीके से आज़ाद कश्मीर का दौरा किया है और हालिया दौरे में जो पैगाम गया है पूरी दुनिया को कि जो श्रीनगर में एक ड्रामा चल रहा है हिंदुस्तान की तरफ से, उसको हर बंदा कश्मीरी मुस्तरद करता है। अभी मेरे साथ मौजूद हैं मेंबर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली नबीला अयूब, एडवोकेट, ये वकील भी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगी आपके अक़वाम मुत्तहिदा में ये केस मौजूद है और फिर मुतनाज़ा इलाके में G20 कॉन्फ्रेंस का आना, आप समझती हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ये ख़िलाफ़ बात नहीं है? बिल्कुल ख़िलाफ़ बात है। और तहरीक आज़ादी कश्मीर जो है वो 1832 में शुरू हुई। सब्ज़ अली मलिक ख़ान ने अपनी कुर्बानियों से, अपनी शहादतों से, और उसके बाद लाखों सैकड़ों कश्मीरियों की शहादत से ये तहरीक आज़ादी कश्मीर जो उभर के आई है, इसको कोई कॉन्फ्रेंस ख़त्म नहीं कर सकती, इसको कोई जो है वो जुल्म और जबर ख़त्म नहीं कर सकता। 5 अगस्त 2019 के उस इंडिया के उस आइनी और गैर कानूनी इक़दाम के बाद अब उसके तसलसल में जाते हुए उसने G20 कॉन्फ्रेंस का इनेकाद श्रीनगर के अंदर किया। हम आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी जो है वो गए, अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कि वज़ीर ख़ारजा भी हैं, उन्हें आज़ाद कश्मीर के दौरे की दावत दी। और आज़ाद कश्मीर के दौरे से हमने ये इंडिया को हम ये बावर कराना चाहते हैं कि कोई भी जो है आपका कदम वो तहरीक आज़ादी कश्मीर को न दबा सकता है और न कश्मीरियों की आवाज़ को दबा सकता है। और मैं आलमी दुनिया से ये अपील करती हूँ कि ए दुनिया के मुनसफ़ो, सलामती के ज़ामनों, कश्मीर के बहते दरियाओं में कश्मीरियों के खून की आवाज़ सुनो। कासम मुजीद साहब, आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। क्या कहेंगे कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो दौरा किया है, आप चूँकि यहाँ मेज़बान भी हैं, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं पाकिस्तान टेलीविज़न की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को मुज़फ़्फ़राबाद आमद में खुशामदीद भी कहते हैं। जैसा कि सबको मालूम है कि इंडिया के जो G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है उसका एक सेशन श्रीनगर के अंदर वो करवा रहा है। इस वजह से चेयरमैन साहब ने आज़ाद कश्मीर आने को तरजीह दी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी ने इनको दावत दी थी। और मुत्तहिदा जो हमारी हुकूमत है आज़ाद कश्मीर के अंदर, प्राइम मिनिस्टर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि 2019 के 5 अगस्त 2019 के बाद जो मोदी सरकार ने आइन को एब्रोगेट किया, वो G20 को मुनक्किद करके ये शो करना चाह रहा है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर अब उसका कब्ज़ा है। इस पर चीन और टर्की ने उस सेशन का बायकाट किया। ये भी क्रेडिट गोज़ टू बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कि उनकी एक कामयाब ख़ारजा पॉलिसी की वजह से ये मुमकिन हुआ है। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है जिस वक्त आज़ाद कश्मीर के साथ मकबूजा कश्मीर के लोग भी आज़ाद होंगे। बिल्कुल सही है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जब हिंदुस्तान में कदम रखा तो एक खलबली ज़रूर वहाँ मची, जो जिस तरीके से वहाँ मीडिया में तहलका मचा और एक बरपा हुआ, वहाँ भी देखने के लायक था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को लेके इंडिया में सफ़े मातम पेश किया था। अभी मेरे साथ मौजूद हैं सरदार आमर अल्ताफ़ साहब, जो साबिक़ डिप्टी स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली हैं। इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे आमर साहब कि जो बिलावल भुट्टो साहब ने दौरा अभी शुरू किया है आज़ाद कश्मीर का, क्या मैसेज गया है सरहद के उस पार, और हिंदुस्तान क्या इसको लेके तो अब करेगा? बहुत शुक्रिया जी। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो ये दौरा आज़ाद कश्मीर है, ये वाज़ेह पैगाम है, पूरी दुनिया को ये पैगाम जा रहा है कि जो हिंदुस्तान ने ये कोशिश की है कि वो G20 जो कॉन्फ्रेंस है उसका इनेकाद जो उसने मकबूजा कश्मीर में करने की कोशिश की है, बुनियादी तौर पर वो दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि जैसे मकबूजा कश्मीर कोई हिंदुस्तान या भारत का हिस्सा है। तो हम इस चीज़ की बिल्कुल इसकी नफ़ी करते हैं और इसकी भरपूर तरीके से मज़म्मत करते हैं कि भारत को कोई हक़ नहीं पहुंचता था कि वो इस दौर में ऐसे हालात में, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन के मुताबिक अभी कश्मीरियों को हक़ राय दही के तहत ये फ़ैसला करना है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ रहना है, हिंदुस्तान के साथ रहना है, या उन्होंने एक ख़ुद मुख्तार रियासत बनानी है। तो इस मौके पर जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी उन्होंने जो आज़ाद कश्मीर का दौरा रखा,
اور میں اس پر ان کی بھرپور خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور پوری کشمیری قوم کی طرف سے، پوری کشمیری قوم کی طرف سے، خواہ وہ ایل او سی کے اس پار ہوں یا اس پار، ان سب کی طرف سے ان کو بلاول بھٹو صاحب کے اس دورے کو ہم سراہتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ پاکستان اسی طریقے سے، جس طرح وہ اس سے پہلے بھی اور آگے بھی جس طریقے سے وہ کشمیریوں کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ لڑتے رہیں گے. بالکل صحیح ہے، لڑتے رہیں گے. اور کشمیریوں کے حوصلہ افزائی ہوئی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے دورے کے حوالے سے. ابھی میرے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اطلاعات سردار عابد حسین عابد صاحب. ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ اس دورے کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اور سری نگر میں جو ڈرامہ رچایا جا رہا ہے ہندوستان کی طرف سے مودی سرکار کو پیغام کیا گیا ہے، کیا کہیں گے عابد صاحب؟ شکریہ. میں سب سے پہلے آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ پی ٹی وی اور خاص طور پہ آپ کے اس برانچ بھی ہمیشہ جموں کشمیر کے لوگوں کی ترجمانی کرتی ہے. تو جہاں تک کہ اس اہم دن کے حوالے سے میں ریاست جموں کشمیر بلکہ ایل او سی کے دونوں اطراف کے کشمیریوں کی جانب سے پاکستان کی ایک بڑی پارٹی کے چیئرمین اور پاکستان بلکہ مسلم امہ کے واحد ایٹمی پاور ملک کے حامل پاکستان کے وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو زرداری کی آزاد جموں کشمیر کونسل اسمبلی سے خطاب اور پھر ایک بڑے پبلک گیدرنگ میں پوری دنیا کے میسج کے حوالے سے شکر گزار ہوں. اور کشمیری ہمیشہ جناب بلاول بھٹو زرداری کے اس قدم کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے. بالکل صحیح ہے، قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور یہ بڑا زبردست میسج گیا ہے پوری دنیا کو، ہندوستان کو. اور جس طریقے سے سری نگر کی صورتحال ہے کہ سری نگر میں اس وقت بھی اگر دیکھیں تو ہڑتال کا سلسلہ جاری ہے. وہاں کوئی بھی وزیر خارجہ ہو، کوئی بھی ہندوستان کا لیڈر ہو، جب آتا ہے تو سیاہ جھنڈوں سے استقبال کیا جاتا ہے. اور اگر اس پار دیکھیں تو پاکستان کے جب وزیر خارجہ یہاں آئے تو تمام سیاسی جماعتوں نے ان کو ویلکم کیا ہے. ابھی میرے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان صاحب، جو مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما ہیں. راجہ صاحب، کیسے دیکھ رہے ہیں اس دورے کو، اور بلاول بھٹو صاحب نے جو میسج دیا ہے پوری دنیا کو، ہندوستان کو، آپ کیا کہتے ہیں؟ شکر ہے جی. میں تو تیسری نسل دیکھ رہا ہوں آج. ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ بینظیر بھٹو صاحب، آج بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے. میں سمجھتا ہوں بڑا ٹائملی اور یہ کمٹمنٹ ہے حکومت پاکستان کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی، دونوں کی، ریاست جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ، کہ انہیں ان کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے. اور جس طرح سے انہوں نے ابھی جو گوا میں جا کر جس طرح گفتگو کی، جس طرح اس کو آؤٹ منور کیا ہندوستان کے وزیر خارجہ کو، اس پر بھی ان کو مبارکباد ہے. تو یہ جو ان کا یہاں پہ آنا ہے، یہ جو یہاں سے کوئی 36 میل دور ہے لائن آف کنٹرول، یا سیز فائر لائن جیسے ہم کہتے ہیں، تو یہ میسج بنیاد وہ ان کے لیے ہے کہ پاکستان کے عوام، پاکستان کی حکومت، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز، پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ کشمیریوں کے پشت پہ کھڑی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے اس جد و جہد کو جو ہے تقویت پہنچتی ہے کہ جو وہ کشمیری اپنے حق کے لیے جو وہاں پر لڑ رہے ہیں. تو میں ان کو ویلکم کرتا ہوں. انشاءاللہ کل وہ اسمبلی میں بھی آئیں گے، وہاں پر بھی خطاب کریں گے، باغ میں بھی جائیں گے کشمیر کے ساتھ یکجہتی کے لیے. تو وزیر خارجہ کا بطور خاص جب وزیر خارجہ مظفر آباد آتا ہے تو اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے. آزاد کشمیر کے کیپٹل میں جب پاکستان کا وزیر خارجہ آئے تو اس کی اپنی اہمیت ہے. اور پھر بلاول صاحب تو ایک پارٹی کے سربراہ بھی ہیں اور ایک بڑی لیگیسی لے کے چل رہے ہیں. تو اس سے جو ہے نا وہ بڑے اثرات مرتب ہوں گے، اور اس طرف کشمیر میں جو ہے ان کو اطمینان ہوگا کشمیریوں کو کہ وہ اکیلے نہیں ہیں. پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی جو ہے نا یہ عوام ان کے پیچھے ہاتھ کھڑے ہیں. صحیح بات ہے. لیکن جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہندوستان کا بھی دورہ کیا ہے، آزاد کشمیر کا بھی کیا ہے، کیا کہیں گے سر کہ ہندوستان میں جو ہلچل مچی ہوئی ہے، ہندوستان کو جو تکلیف ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ان دوروں کے حوالے سے کہ بالکل وہاں صف ماتم بھی چاہتا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے دیکھا وہ جو ہندوستان کا وزیر خارجہ آنا وہ کیریئر ڈپلومیٹ ہے، لیکن آپ نے اس کی کیفیت دیکھی، اس کی جو گفتگو آپ نے سنی، اس سے صاف ظاہر ہوا کہ اس کو بلاول صاحب نے وہاں پر آؤٹ منور کیا بڑی مہارت کے ساتھ. اس کا وہ ایک ریٹائرڈ ڈپلومیٹ ہے، بلاول صاحب ینگ ہے اس کے مقابلے میں، جتنا اس کا ایکسپیرینس تھا وہ نہیں لا سکا، اور اس کے اندر جو اپنے دل کے اندر جو خباثت تھی وہ باہر نکالی اس نے. تو اس کا بھی بڑے اچھے اثرات مرتب ہوئے. میں ڈیوائیڈڈ فیملی کا آدمی، مجھے پتہ ہے اس طرف لوگ کیا سوچتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کا جو یہاں پر آنا ہے
یہ کشمیریوں کے موقف کی یہ کامیابی ہے، اس کی فتح ہے یہ۔ بہت شکریہ سر۔ میرے ساتھ ابھی موجود ہیں راجہ مبشر اعجاز جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، ان سے بات کرتے ہیں مختصراً، ٹائم چونکہ کام ہے۔ راجہ صاحب کیا کہیں گے اس دورے کو لے کے؟ دیکھیں، آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب آزاد کشمیر کے دارالخلافہ مظفر آباد میں بیٹھ کے سری نگر کے بھائیوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، پاکستان کی پوری قوم، پاکستان کی افواج، آزاد کشمیر کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ ہندوستان جو غاصبانہ قبضہ کرنا چاہتا ہے G20 کر کے، وہاں پہ اس غاصبے کو، اس غاصب کو، غاصب ہندوستان کو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی خارجہ پالیسی کی وجہ سے آپ دیکھیں چائنا، ترکی اور دیگر ممالک بھی اس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، اور یہ پاکستان کی طرف سے وزیر خارجہ کا یہاں آنا کشمیریوں کی بڑی فتح ہے، بڑی سفارتی فتح ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے، سفارتی فتح ہے اور کشمیریوں کی اس دورے سے حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت۔ بہت شکریہ راشد یعقوب، مظفر آباد میں موجود تھے اور وہاں کی جو کشمیری قیادت ہے وہ ان سے بات کر رہے تھے۔ گفتگو کی طرف جائیں گے۔ نائلہ چوہان صاحبہ، آپ بتائیے گا، بھارت کے یہ مکروہ عزائم ہیں کہ وہ ثابت کرنا چاہتا ہے یہ اس G20 کی یہ میٹنگ کروا کے کہ بھارت کا جو اسپیشل سٹیٹس ہم نے ختم کیا تھا اس کے بعد حالات نارمل ہیں، لیکن نارمل تو نہیں ہے، ابھی بھی وہ انسانی تاریخ کی اور انسانوں کی دنیا میں سب سے بڑی جیل بنی ہوئی ہے۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، اور جیسے ابھی ڈاکٹر منور سے بھی بات ہو رہی تھی کہ بھارت نے ایک بہت بڑا جو ہے نا رسک لیا ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اپنے جو G20 کو لے کے امبریلا بنا کے تو اپنے جو کشمیر میں ظلم کر رہے ہیں اس کو چھپا لیں گے، اگر جس طرح چین نے صاف کہہ دیا وہ نہیں آ رہے ہیں۔ ترکی اور سعودی عربیہ نے رجسٹر نہیں کیا ہے۔ ایجپٹ جو کہ چیئر ہے نیپاڈ کا، جو کہ ان کی پارٹنرشپ وتھ افریقن ڈیولپمنٹ ہے، وہ نہیں آ رہا ہے، اور بھی بہت سے ہیں جو نہیں آئیں گے، اور اگر آئے بھی تو وہ وہاں پہ جو ریزیڈنٹ ایمبیسیز ہیں ان کے لوور سٹاف ہی ہوں گے۔ تو یہ اٹ ول بیک فائر۔ ہندوستان کی جو کریڈیبلٹی ہے انٹرنیشنل لیول پہ، آپ دیکھیے ابھی جو اسپیشل راپورٹر آن مائنورٹیز تھا، وہ فرنانڈس ورنس، بالکل، اس نے کتنے واضح طریقے سے کہا کہ یہاں پہ آپ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں نہیں کر سکتے۔ پھر جو UN ہائی کمشنر آن ہیومن رائٹس نے ہیومن رائٹس کاؤنسل میں پریزنٹیشن کی اور اس نے کہا کہ یہ غلط ہے، وہاں پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ عام دنیا کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ اس طرح کہہ رہے ہیں ہم کشمیر کو، سری نگر کو سجا رہے ہیں، وہ کیا سجا رہے ہیں؟ بیسکلی دیواروں پہ جو گریفٹیز تھیں، جو کشمیریوں کی آواز تھی، جو انہوں نے لکھی ہوئی تھی دیواروں پہ، اسے وائٹ واش کر رہے ہیں کہ دنیا کو نظر نہ آئے، اور اس پہ وہ اپنے کلرز کر رہے ہیں، اپنے کلرز کر رہے ہیں چھپانے کے لیے۔ لیکن یہ کلر ایسے ہیں جو اندر خون کا رنگ ہے، وہ سامنے آئے گا، اور یہ نہ صرف ہندوستان کے لیے ایک ندامت کا باعث بنے گا، بلکہ جو اس میں شرکت کریں گے ان کے لیے بھی ندامت ہوگی۔ سو یہ ایک بہت بڑا انہوں نے کھیل کھیلا ہے، خطرناک کھیل کھیلا کے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ اس حد تک آگے بات بڑھے کہ ہندوستان کو اپنا 2019 والے جو انہوں نے اگست میں کیے تھے فیصلے، ان سے بھی انہیں جانا پڑے۔ ٹھیک، ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے گا، کہیں کوئی کانفرنس کا اہتمام کرنے سے، کسی میٹنگ کا اہتمام کرنے سے سینس آف سیکیورٹی یا پیس پریویل کر سکتا ہے، اور پھر ایک ایسی جگہ جہاں نہ کوئی منتخب حکومت ہے، جہاں جو کشمیری قیادت ہے وہ پابند سلاسل ہے، وہ ایک جیل بنی ہوئی ہے، بدترین پامالی ہو رہی ہے وہاں پہ؟ یہ آپ نے بالکل وجہ فرمایا، میں ایگری کرتا ہوں میڈم نائلہ چوہان کی بات سے بھی۔ بنیادی طور پہ یہ جو مئی کا مہینہ ہے نا، یہ جو وہاں کی حکومت ہے نریندر مودی صاحب کی، BJP کی، اس کو بہت یہ مہینہ ان کے لیے بڑا برا ثابت ہوا ہے۔ اب اس کی مثال لے لیجئے، اروناچل کے اندر شکست، کرناٹکا کے اندر شکست، بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جا کے بے باک موقف کشمیر کے اوپر لینا، اور جے شنکر کا یعنی بد اخلاقی کے ساتھ ان کے آنے کے بعد کا جو ان کا بیہیویئر تھا، بوکھلایا ہوا، جس پہ خود بھارتیوں نے اس کا ری ایکشن کیا، اور پھر یہ فائر بیک کر گیا ہے، باؤنس بیک کر گیا ہے جو انہوں نے
سری نگر کے اندر جو کانٹیکٹ گروپ کا جو میٹنگ تھی ٹورزم کے حوالے سے، جس میں ممالک جن کا ذکر نائلہ چوہان صاحبہ نے بھی کیا، سعودی عرب بھی شامل ہے، ٹرکی بھی شامل ہے، چائنا نے تو لداخ کے اندر بھی میٹنگ کا بائیک آؤٹ کیا، اس کے علاوہ انہوں نے مصر کا ذکر کیا، میں میکسیکو کا میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم اسپیشل اپنے ریپرزنٹیشن یا نمائندے نہیں بھیجیں گے۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ ایک بھارتی جو نظر آ رہا تھا نا، کہ بلکہ بھارتی میڈیا کو اگر آپ دیکھیں کہ دنیا کی سفارتکاری کا اس وقت مرکز بنا ہوا ہے، اس کو بہت بڑا ایک دھچکا پہنچا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ انہوں نے بہت اس حوالے سے غلط کھیلا ہے۔ اور پھر جس لیڈرشپ کی آپ نے بات کی، پابند سلاسل ہے، وہ لیڈرشپ آپ دیکھیں، نہ انہوں نے مردوں کو چھوڑا ہے نہ خواتین کو چھوڑا ہے، آسیہ اندرابی سے لے کر یاسین ملک تک انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ بچوں تک کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ تو میرا خیال ہے اس پہ یو این کا جو موقف تھا، جو ہم چاہتے تھے کہ انہیں آگے آنا چاہیے، خود یو این کی رسپیکٹ کے لیے بہت اہم ہے۔ اس حوالے سے میں صرف یہ کہوں گا کہ پاکستان کو جس طرح سے ہم کھیل رہے ہیں ایگریسولی، مزید کھیلنا چاہیے، اور اس وقت بھارتیوں کی مائنڈ میک اپ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو مظفر آباد میں موجود ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا سمبولک اس کی ایک امپورٹنس ہے نائلہ صاحبہ۔ بالکل ہے جاوید صاحب، اس دن میں ایک ان کا پروگرام دیکھ رہی تھی کہ یہ کشمیر کے ٹورزم کو بڑھانا چاہ رہے ہیں، ان کے کچھ ینگ بچے موٹر بائکس پہ، اور یقین جانیے کہ وہ ویڈیو بنا رہے تھے ڈاکٹر صاحب، تو وہ جو دریا ہے جہاں سے بٹتا ہے دونوں سائڈز کا، وہ وہاں کھڑے ہو کے تصویر کہتے ہیں، دیکھیں وہاں کتنی خوبصورت سڑکیں ہیں، کتنے خوبصورت گھر بنے ہوئے ہیں، اور ہم یہاں پہ جنگل بیابان سے ہو کے آ رہے ہیں، سڑک تک نہیں ہے، کس مشکلات میں یہ لوگ رہ رہے ہیں۔ ٹورزم ہم کیسے یہاں بڑھائیں گے جب یہاں کچھ ہے ہی نہیں؟ اب وہ ٹورزم کی جو کانفرنس کر رہے ہیں، انفراسٹرکچر انہوں نے وہاں اب تک بنایا نہیں، کیونکہ جیسے آپ نے کہا اتنا بڑا زندان ہے، وہ وہاں پہ کیا وہ انفراسٹرکچر بنائیں گے؟ تو دنیا دیکھے گی۔ اب انہوں نے وہ ایک ہوٹل جیسی وہ داری لیک پہ کرنے کی ہے، لیکن نظریں تو پھر بہت دور تک جائیں گی۔ اگر کوئی لوگ آ بھی گئے تو یہ بے نقاب ہوگی ان کی جو ہے نا مظالم، تو یہ انہوں نے کوئی زیادہ دانشمندی کا ثبوت نہیں دیا۔ بالکل ٹھیک، بالکل۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جس طرح سے یہ جو اسپیشل رپورٹر ہیں انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ یہ ایک طرح سے G20 ممالک جو ہیں وہ بھارت کو ایک مزید پھر جواز فراہم کریں گے اگر وہ آتے ہیں اور اس طرح کی میٹنگز میں وہ شرکت کرتے ہیں، جبکہ وہاں پہ صورتحال انسانی حقوق کی پوری دنیا کو معلوم ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے بھی خود فرما دیا، خواتین بھی قید ہیں، مرد بھی قید ہیں، لیڈرشپ بھی قید ہے، لوگ گھروں سے باہر نہیں آ رہے، لوگوں پہ پابندیاں ہیں، آزادی اظہار رائے نہیں ہے جب سے اسپیشل سٹیٹس ختم کیا ہوا ہے۔ تو G20 ممالک کی بھی تو اپنی ذمہ داری ہے نا UN چارٹر کے مطابق کہ وہ ہر چیز کو اس UN چارٹر کے اندر دیکھیں۔ یہ جو انٹرنیشنل سسٹم کے اندر چینج آ رہی ہے نا، خطے کی بنیاد سطح کے اوپر بھی چینجز نظر آ رہی ہیں، اس میں انٹر گورنمنٹل جو آرگنائزیشنس ہیں ان کا بڑا کی رول ہے اس وقت پالیٹکس کے اندر۔ یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ریاست کا جو سیلف سفیشنسی کا جو ایرا تھا نا، وہ اوور ہو گیا اور ایک قسم کی انٹرڈیپینڈنس پیدا ہو گئی۔ اب اس انٹرڈیپینڈنس یا ملٹی پولر ورلڈ کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ نارم بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر کی ہے۔ وہاں پہ ان ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کو اور انٹرنیشنل لاء کو پوری اپنی فل اسپرٹ کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کریں، ادروائز پوری انارکی آ جائے گی۔ تو لہٰذا یہاں پہ جو ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن ہے، جس میں کہوں گا کہ OIC، یہ اس وقت بہترین وقت ہے OIC کے لیے کہ وہ کھل کے کھیلے اور ایگریسولی کھیلے اور فرنٹ سے کھیلے۔ جس طرح سے اب آپ نے دیکھا عرب لیگ کا اجلاس ہوا، عرب لیگ کے لیے کہا جاتا تھا کہ یہ پاور لیس آرگنائزیشن ہے، لیکن اس دفعہ کے اجلاس میں پوری دنیا کا میڈیا کا اس کے اوپر فوکس تھا۔ جہاں پہ انہوں نے بشار الاسد کو منگوا کے ویسٹ کو میسج دیا، وہاں پہ زیلنسکی کو بلوایا تاکہ بیلنس ہو، لیکن جب زیلنسکی نے بات کی کہ آپ ممالک ہمارا ساتھ نہیں دے رہے تو انہوں نے اپنے ہیڈ فونز جو ہیں وہ اتار کے رکھ دیے۔ تو یہ ایک میسج دے رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں اگر G20 ممالک بھی اپنی رسپانسبلٹی کا نئی رسپانسبلٹی فلفل کریں گے ایز پر چارٹر آف دا یونائٹڈ نیشنز، تو یہ کانفلکٹ جو ہے وہ تقریباً سارے ممالک کے ساتھ ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کے اندر جہاں کنیکٹیوٹی اور اکنامک اس کی کوآپریشن کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں پاکستان کی اہمیت تو آپ کم نہیں کر سکتے نا۔ پاکستان کے بغیر تو فار ایسٹ ایشیا کبھی بھی ویسٹ ایشیا کے ساتھ برج نہیں ہو سکتا، افریقہ کے ساتھ برج نہیں ہو سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنی رسپانسبلٹی کو فلفل کرنا ہے،
اپنی سوورینٹی کو بچانے کے لیے اور یونائٹڈ نیشنز کی رسپیکٹ کو بچانے کے لیے اور انٹرنیشنل سسٹم کو بچانے کے لیے. اور اس میں یہ جو G7 کا اجلاس ہوا ہے ہیروشیما کے اندر, ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے چائنا کی فارن منسٹری نے. انہوں نے کہا کہ یہ جو G7 ممالک ہیں نا, یہ اس وقت دنیا کے امن و سلامتی کے لیے خطرہ اصل میں یہ ہیں, ان کو اپنے کردار کے اوپر نظر ثانی کرنی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ OIC کا جو کانٹیکٹ گروپ تھا جنہوں نے بڑا ایگریسولی ریزولوشنز پاس کی ہوئی ہیں کشمیر کے اوپر, جس میں انڈونیشیا بھی ہے, تو امید کرتا ہوں کہ سعودی عرب اور ٹرکی اور مصر جب آ چکے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ انڈونیشیا بھی اس طرح کا اپنا بیہیویئر شو کریں گے. ٹھیک. نائلہ صاحبہ, اب سوال یہاں پر یہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کانفرنسز ہو رہی ہیں, جیسے OIC کا ذکر کیا, آؤٹ آف دا باکس جا رہے ہیں, اس ریجن کے اندر جو کانفلکٹس ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, لیکن دوسری طرف بھارت مستقل اس علاقے کا ایک چودھری بننے کے خواب لیے ہوئے بیٹھا ہے. چین کے انکار نے بھی اس معاملے کو ایک بہت بڑا انٹرنیشنل رخ دیا ہے آپ کے خیال میں؟ بالکل, چین کے انکار نے اس کو واقعی جو ہے اپنی اصلیت دکھا دی ہے, پہلی بات. دوسرا یہ کہ جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے, انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشنز کی اہمیت تو بڑھ گئی ہے, لیکن وہاں پہ جو ممبر سٹیٹس ہیں وہ ہر کوئی اپنے ایجنڈا پہ ہوتا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہ G20 میں 90 کنٹریز ہیں اور the 20th is EU, تو وہ ایک کلیکٹیو گروپ بھی بن جاتا ہے. اب یہاں پہ جو نظر آ رہا ہے, کیونکہ جو بھارتی میڈیا ہے وہ اس کو بہت اچھال رہا ہے کہ جی ہمیں بڑی پذیرائی ہو رہی ہے, ہمارے بڑے لوگ آ رہے ہیں, پتہ نہیں 80 ڈیلیگیٹس آ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ بہت سو نے ابھی تک رجسٹر نہیں کیا, بہت سو نے ابھی خاموشی اختیار کی ہے, اور کچھ نے سوچا کہ بہت ہوا تو ہم ایک لو لیول آفیسر کو ڈاؤن گریڈ کر دیا. جہاں تک بھارت کی بات ہے, آپ دیکھیے کوڈ میں تو بھارت ہے, لیکن کوڈ کا ابھی میٹنگ سڈنی میں ہو رہی تھی, 24 تاریخ کو پوسٹ پون ہو گئی بیکاز پریزیڈنٹ بائیڈن کو واپس جانا پڑا. وہاں پہ ان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈیٹ جو ہے رسک سیلنگ وہ انہوں نے بڑھانی, اور وہاں کانگریس میں انہوں نے ڈیبیٹ کرنی ہے. بالکل. تو ابھی اگر وہ ڈیفالٹ کر جاتے ہیں تو دنیا کا کیا حال ہوگا, بریٹن ووڈ سسٹم کا کیا حال ہوگا. تو ابھی بہت سنگین مسائل دنیا کے سامنے ہیں. اور ابھی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ مودی صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں یوکرین, اور وہاں پہ زیلنسکی کے ساتھ وہ ادھر ملاقات کریں گے. کہاں کے پیوٹن کے وہ بالکل وہ نزدیکی تھے, کوڈ میں جو ہے گھس گئے, اور اب وہ پیوٹن کو, تو یہ ایسا ایریا ہے جو جب آپ بہت زیادہ اپنی وہ محبتیں چینج کرتے ہیں نا, تو پھر آپ کی عزت کہیں نہیں رہتی ہے. یہ ایک طرح سے یہ جو کوڈ کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, تو امریکہ نے دیکھا ہے کہ چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پہلے تو انہوں نے بھارت کو بیٹ کیا, اور اس پہ ہم بات بھی کر چکے ہیں, اس پہ آرٹیکل بھی لکھا جا چکا ہے کہ بہت غلط بیٹ کیا ہے. وہاں بھی وہ ایکسپوز ہوئے, پھر یہ کوڈ ایک نیا بنا. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ابھی ریجن کے اندر ابھی بھی ظاہر ہے کہ امریکہ چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مختلف اتحادوں کی طرف جاتا ہے, کیونکہ وہ جیو پالیٹکس کرتا ہے, چین جیو اکنامکس کرتا ہے. دیکھیں, خود امریکنز کو بڑی اچھی ریئلائزیشن ہے. ایک تو ان کی اب کیپیسٹی, وہ ایبلٹی نہیں ہے مینوور کرنے کی, اور اس کی بنیادی وجہ جو ابن خلدون, جان پال کینیڈی, دونوں نے یہ بات کہی ہے کہ جب آپ اوور ایکسٹینڈ کرتے ہیں, آپ ادھر بھی ٹانگ اڑاتے ہیں ادھر بھی ٹانگ اڑاتے ہیں, تو آپ کی پاور ایگزاسٹ کر جاتی ہے. تو بنیادی طور پہ امریکہ نے اس لیے مڈل ایسٹ سے آپ نے دیکھا افریقہ سے ریٹریٹ کر کے انہوں نے فوکس کرنے کی کوشش کی کہ ہم روکیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دور حکومت میں کہ ہم کنٹین کریں کسی طرح سے چائنا کا. ان کی پالیسی تھی کنٹینمنٹ کی, لیکن پھر انہیں احساس ہوا کہ کنٹینمنٹ تو ہماری نہیں ہو پا رہی. انہوں نے کوارڈ بنایا. اب کوارڈ کے اندر آسٹریلیا ہے, اس کے اپنے مقاصد ہیں. جاپان ہے, وہ کہتا ہے جی سینٹرل پوزیشن اس میں انڈیا کی نہیں ہے, اس میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی ہمیں بزنس چاہیے, ہم نے تو کوارڈ اس لیے جوائن کیا تھا. جبکہ امریکہ کہتا ہے سینٹرل پوزیشن انڈیا کی. اگر یہ کوارڈ کامیاب ہوتا تو آکس بنانے کی ضرورت پیش نہیں آتی. پھر یہ جو میں نے ایشلے ٹی ایلیسن کا ذکر کیا, فارن پالیسی بڑا ریپیوٹیبل جرنل ہے, اور وہ پالیسی میکنگ کے اندر انفلوئنس کرتا ہے. 5 میں کوئی آرٹیکل پبلش ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے غلط بیٹ
کیا ہے انڈیا کے اوپر، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ لداخ میں جس طرح سے انہوں نے پرفارم کیا ہے اور پھر جس طرح کی پینگیں وہ بڑھا رہے ہیں روس کے ساتھ اور اس کی ماڈرنائزیشن کے اندر روس کا جو کردار ہے، اور پھر تیسری طرف ایس سی او کا جو سب سے زیادہ بڑا لون ریسیپینٹ ہے وہ بھی خود بھارت ہے. تو بھارت تو پاکستان کے لیے کہتا ہے کہ ہر جگہ لون کے لیے ہاتھ پھیلا رہا ہے، تو یہ خود بڑا ایک لون ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بتا رہی ہیں کہ بھارت اس طرح سے پرفارم نہیں کر رہا. اور بھارت کے جو فارن منسٹر جے شنکر نے مختلف پلیٹ فارم پہ یہ خود بھی اظہار کیا ہے کہ ہم ویسٹ کے ایجنڈا کو لے کے کیوں فالو کریں، ہم چلیں گے آگے، ہم نے اپنے ایجنڈا کو لے کے چلنا ہے. تو اس سے وہ یہ بات بڑی کلیئر ہے اور بڑی واضح ہے. اس میں جو پاکستان کو کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں اگین کوارڈ کی اور ایس سی او کی یا جی 7 کا، جس کو کہا جا رہا ہے کہ انڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ جی 7 کیا جی 8 بننے جا رہا ہے، کیا بھارت اس کو دوبارہ اس کا نمبر بڑھائے گا، کیونکہ رشیا کی ممبرشپ وہاں پہ سسپینڈ ہے. اور یہاں پہ رشین فارن منسٹر کے بیان کو بھی میں کوٹ کر لوں، لیوروو نے ابھی جی 7 کے اوپر یہ بات کہی کہ یہ خود ستائشی جو ممالک ہیں، یہ بنیادی طور پہ ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ چائنا اور روس کو کنٹین کر پائے، لیکن کر نہیں پا رہے. تو بنیادی طور پہ اس وقت پاکستان کو جو کاؤنٹر اسٹریٹجی رکھنی چاہیے، ایک تو یہ اسٹریٹجی بنائیں کہ بھارتیوں کا مائنڈ سیٹ اپ کس طرح سے بنائیں، کیونکہ اب یہ وہ وقت ہے کہ بھارتیوں کے مائنڈ کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے، چونکہ بھارتی جنتا پارٹی کی جس طرح میں نے بتایا شکست ہو رہی ہے، پھر یہ بہت بڑا جھٹکا لگے گا. تو میں سمجھتا ہوں ایک تو آپ نے اپنے ملٹی لیٹرل فورمز کے ذریعے سے اٹیک کرنا ہے، جس میں آپ کا او آئی سی بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ جو آواز جس طرح سے ہم ایس سی او کے تھرو پہنچا رہے ہیں، اپنے دوستوں کے تھرو پہنچا رہے ہیں، یہ بھی امپورٹنٹ ہے. میرا خیال ہے دونوں سطح کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ آج جب ہم بات کر رہے ہیں اس سمٹ کے حوالے سے، تو پاکستان اور چین کی دوستی کو آج 72 سال ہو گئے ہیں. بڑی لازوال دوستی رہی ہے. ہر سخت وقت میں پاکستان کے موقف کے ساتھ چین کھڑا رہا ہے اور ہر مشکل میں بھی پاکستان کے ساتھ وہ کھڑا رہا ہے. کیا ہم ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں اس وقت جو ایک ریجنل صورتحال ہے جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ الائنسز تو بن رہے ہیں، لیکن انہی الائنسز کے مقابلے میں اور الائنسز بھی بن رہے ہیں، اور ہر ملک جو ہے وہ اب اپنے مفاد کے مطابق آگے چل رہا ہے. تو پاکستان کس طرح بہتر سے ان معاملات کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیے، میں معذرت کے ساتھ یہ لفظ ایکسپلائٹ یا جس طرح یہ کہہ رہے ہیں، دیز آر ہارش ورڈز. پاکستان ہمیشہ اصولوں پہ چلا ہے، اور آپ کے یہ اصول بیس جو ہے نا فارن پالیسی، اس سے آپ کو کامیابی ہوئی. حالانکہ ہم بھارت کے 1/5 ہیں سائز میں، لیکن آپ کے انٹرنیشنل لیول پہ اسٹیچر اس سے بہت بہتر ہے، اور الحمدللہ بہتر ہے کیونکہ آپ اصولوں پہ رہے ہیں. آپ نے اگر الائنسز میں بھی گئے تو صاف وجہ بتائی، اگر آپ نے نیوکلیئر ٹیسٹ بھی کیا تو وجہ بتائی. آپ نے یہ نہیں کیا کہ آپ کہہ رہے کچھ ہیں اور کر رہے کچھ ہیں، جو کہ بھارت ہمیشہ کرتا آیا ہے. کوڈ بھی اب آگے زیادہ اس کا مجھے مستقبل روشن نہیں لگتا، کیونکہ ٹرمپ گورنمنٹ کی اسٹریٹجی اور تھی. بائیڈن جو ہے وہ چین کے خلاف اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کی اپنی اکانومی اقتصادی حالت بہتر ہو، اور چین کی اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے امریکہ میں کہ ابھی ان کو اپنی جان کے لالے پڑے. اس وقت وہ کنفرنٹیشن افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو یہ جو الائنسز جو نئے بن رہے ہیں نا، اس میں اکنامک ڈیولپمنٹ، کوآپریشن، ان چیزوں پہ فوکس ہو رہا ہے، جو کہ پہلے ایگریسو الائنسز سے کوڈ واز ایگریسو، لیکن اب وہ بھی اکنامک اور ہیومینیٹیرین اور اس طرف آ گئے. بائیڈن کا سٹینس چینج ہو گیا ہے. اب آپ دیکھیے جی 7 میں کیا، ابھی جی 20 میں وہ کہہ رہے ہیں جی 1 ورلڈ 1 ارتھ 1 فیوچر. اب اگر بھارت 1 ارتھ 1 فیوچر کی بات کر رہا ہے تو کس طرح سے وہ اس طرح ظلم و ستم کر کے ایک پاکٹ بنا کے اور اس میں ساری دنیا کے قوانین کی جو ہے وائلیشن کر سکتا ہے؟ نہیں کر اور سکتا. ہم بھی درست انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں. یہ سی پیک کی ہم نے دیکھا جو 3-4 سال کی رفتار بہت رک گئی تھی، بلکہ اور اب نئے پروجیکٹس بھی آ رہے ہیں، بہتری کی جانب جا رہے ہیں. چین کے ساتھ تعلقات ایک نئے ڈائریکشن میں ہیں.
بالکل نئے ڈائریکشن کے اندر. پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کروں گا میڈم نائلہ چوہان کا، جو کہ آفٹر آل اتنی ایکسپیرینس سیزن ڈپلومیٹ ہے تو انہیں پتہ ہے کہ کون سے ایگزیکٹلی. اور میڈم کی بڑی ایکسپرٹیز ہے خود ساؤتھ امریکہ کے اوپر، اور اس میں جو میکسیکو نے جو اس وقت شو کیا ہے کہ ہم اپنا ڈیلیگیشن اس انداز سے نہیں بھیجیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ میڈم سے گائیڈنس لینی چاہیے پاکستان کی فارن آفس کو، کہ اسپیشلی ساؤتھ امریکہ پہ، چونکہ ہم نے ہمیشہ نارتھ امریکہ کے اوپر زیادہ فوکس کیا ہے، تو ساؤتھ امریکہ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور چائنا کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ مل کے کام ہم کر سکتے ہیں. آ جاتے ہیں سی پیک کے اوپر، اس میں کوئی شک نہیں ہے بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. اب دیکھیں $58 بلین کی بات چل رہی ہے، $57.5 بلین جو کاشگر سے لے کر گوادر تک جدید ریلوے لائن ہوگی، اس کے علاوہ $21 بلین کی مزید انویسٹمنٹ انرجی سیکٹر کے اندر ہونے جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ خوشائن بات ہے کہ جو ایک قسم کا بھارت کوشش کر رہا تھا کہ چاہ بہار اور مقابلے میں لے کر آئے گوادر کے، وہ بھی آپ کو ایک قسم کی آپ کو اسیمیلیشن یا ہارمونی نظر آتی ہے بٹوین ٹو کنٹریز. اور مزید آسانی اس وقت پیدا ہو گئی جس وقت ڈپلومیٹک ریوائول ہوا ہے چائنا ایران اور سعودی عرب کے درمیان میں. چائنا نے اس کے اندر بھی بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ فیوچر بڑا تابناک ہے. صرف ہمیں کیا کرنا ہے، ہم نے میرا خیال ہے اپنے اندر جو تھوڑی سی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کو بہتر بنانا ہے. اس میں ڈینائل موڈ سے نکل کر ڈائلاگ کی طرف جا کے، الیکشنز کی طرف جا کے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان اور پورے خطے کا جو مستقبل ہے وہ کافی آپ کو روشن نظر آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر منور حسین صاحب، آپ کا، چوہان صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. یہ تھا ہمارا آج کا خصوصی پروگرام. جاوید اقبال کو سچ کے ساتھ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.